शहबाज शरीफ ने वो चिराग जला दिया है जो पिछली गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। जो गर्दशी कर्जा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसके भरने को रोक दिया है। अब थर्मल RLNG प्लांट है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया। इस RLNG प्लांट ने कुछ हफ्ते पहले अपनी प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया था और ये एक नामुकम्मल एजेंडा था मुस्लिम लीग नून की 2013 से 18 की हुकूमत का, जिसे 2018 से 22 की जो तरक्की थी उसमें एक मुजरिमाना गफलत की और इस अहम मंसूबे को ताख़ीर की। इसमें इसकी टेस्टिंग के लिए गैस फराहम नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि पिछले साल हमारी हुकूमत आते ही हमने इसकी टेस्टिंग का आगाज़ किया और पहला जो इसका संग मील था वो पिछले साल जुलाई में अबूर किया और इस साल जुलाई में इसने बाकायदा तौर पर बिजली की पूरी प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, ये दुनिया के जदीद तरीन प्लांट्स में से एक है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 61% से ज़्यादा है। 61.5 इसकी एफिशिएंसी है। तो ये हर लिहाज से पाकिस्तान में बिजली की प्रोडक्शन के लिए एक अहम मंसूबा था जिसे ताख़ीर किया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ ने वो चिराग जला दिया है जो पिछली गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। और इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से अप्रैल 2022 से जो अब जुलाई ख़त्म हो रहा है 2023 का, इन 15 माह में अल्हम्दुलिल्लाह इस वसीउल बुनियाद हुकूमत जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है। मैं फिर दोहरा देता हूं कि अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक इस वसीउल बुनियाद हुकूमत ने पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है, जो 9 अप्रैल 2022 को जिस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया, सिस्टम में नहीं थी। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और बड़ा जो काम करने वाला था वो मुकम्मल किया गया। थर कोयले से बनने वाली 1980 मेगावाट बिजली शामिल की गई है नेटवर्क में, जो कि अब पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील है कि थर का कोयला अब बैनुल-अक़वामी तौर पर उसको जाहिर कर दिया गया है कि ये बिजली बनाने के लिए सूदमंद है, इससे बिजली बनाई जा सकती है। और इसमें ये 3 मंसूबे थे, शंघाई थर कोल 1320 मेगावाट और 2 330 मेगावाट के मंसूबे थे, जो ये 3 मंसूबे चालू किए गए और 1980 मेगावाट नए सिस्टम में डाले गए हैं। ये भी मुजरिमाना गफलत का शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके तमाम मसाइल दूर करके ये सिस्टम में आ गए हैं। करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पिछले साल वज़ीर आज़म ने इसका इफ्तिताह कर दिया था, वो 720 मेगावाट सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। कराची 3 का न्यूक्लियर प्लांट 1100 मेगावाट सिस्टम में डाल रहा है नए, और ये जो कल हवेली बहादुर शाह में कायम प्लांट है 1263 मेगावाट RLNG पर कायम। तो लिहाजा ये 5063 मेगावाट की बिजली जो है ये डाली गई है। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि सवाए चंद
عید الاضحیٰ سے پہلے جو دن تھے ہیٹ ویو کے، اس کے علاوہ اس سال لوڈ شیڈنگ کی صورتحال پورے ملک میں پچھلی گرمیوں کے مقابلے میں بہت بہتر رہی ہے۔ دوسرا جو اس وسیع البنیاد حکومت نے اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال میں ہی ایران کے شہر پولان سے جیونی تک گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کا ایگریمنٹ بھی دستخط کیا، جس کے لیے وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگائی تھی تہران جانے کی، اور ہم نے نہ صرف اس پہ دستخط کیے بلکہ اسے تعمیر کر کے مکمل کر کے الحمدللہ اس سال کے آغاز میں چلا بھی دیا۔ اور اسی طرح جو تھر سے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے 2000 میگا واٹ نئی بجلی وہاں سے سسٹم میں ڈالی ہے، اس کو ملک کی ترسیل کے لیے ایک نئی لائن تھر مٹیاری جو ہے اسے بھی بنا کر مکمل کر کے اس سال مئی کے آغاز میں اس کو چلا دیا ہے، اور اب وہ الحمدللہ پوری طرح سسٹم کا حصہ ہے۔ 2-3 اور بڑی اہم ٹرانسمیشن لائنز تھیں جن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایک سکھی کناری میں اس وقت جو پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، جو انشاءاللہ اگلے سال سسٹم میں آئے گا، اس کی ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، وہ بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کے قریب روات میں مائرہ جو اسٹیشن ہے جہاں سے وہ ساری بجلی آنی ہے، پن بجلی ہمارے شمال سے، اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ لاہور نارتھ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ تو بڑے اہم یہ منصوبے جو مستقبل کے لیے ضروری تھے، 2 تو مکمل ہوئے، پولان جیونی اور تھر مٹیاری، اور یہ 3 جو ہیں مانسیرا، مائرہ اور لاہور نارتھ، ان کا بھی الحمدللہ جو سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے پاکستان میں سسٹم میں نہ صرف جدیدیت آ رہی ہے بلکہ جہاں کمی تھی وہ دور کر دی۔ تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جو گردشی قرضہ ہے، شہباز شریف کی حکومت نے اس کے بڑھنے کو روک دیا ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ 31 مارچ 2022 کو جب وہ ترقی دشمن اور غریب دشمن حکومت موجود تھی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ 2467 ارب روپے کا وہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 15 مہینے بعد 30 جون 2023 کو یہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا، اور 2310 ارب روپے پہ ہم نے جو مالی سال ہے اس کا اختتام کیا ہے۔ یہ جو گردشی قرضہ بڑھنے کی ہم خبر سنتے تھے، الحمدللہ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہم نے گردشی قرضے کو کنٹرول کر لیا ہے، اور نہ صرف بڑھا نہیں بلکہ 157 ارب روپے کم ہوا ہے، جو کہ پاور سیکٹر کے لیے، پاور سیکٹر کے جو مالی معاملات ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے ایک اور سنگ میل عبور کیا گیا جب C5 جو نیوکلیئر پلانٹ ہے، انشاءاللہ 1200 میگا واٹ کا، پاکستان کا سب سے بڑا ہوگا جوہری بجلی گھر، اس کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں چائنا نیوکلیئر سے۔ تو الحمدللہ جو بجلی ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت کی جا رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جو چیلنج ہے جو ہمیں رہا، اور وہ یہ تھا کہ 2019 کی جو ایک غیر حقیقی پالیسی تھی رینیویبل انرجی کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں نئے شمسی توانائی کے پلانٹ لگانے میں رکاوٹ آئی۔ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی حکومت پاکستان کے عوام منتخب کریں گے چند ماہ بعد،
ان کے لیے تمام جو بنیادی کام ہے وہ ہم کر کے جا رہے ہیں تاکہ فوری طور پر جو شمسی توانائی ہے اس کو پوری طرح اس کا فائدہ اٹھایا جائے. یہ شمسی توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اپنے جو عریبین گلف میں ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی انویسٹمنٹ کے لیے آفر کر رہے ہیں. یہ اس کا حصہ ہے جو انرجی کا پلان SIFC میں ایک سیکشن ہے. تو لہٰذا وہاں سے بھی ہمیں نہ صرف ریفائنریز میں بلکہ شمسی توانائی میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے. تو لہذا یہ سب معاملات 5000 میگا واٹ کی نئی بجلی جس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے الحمدللہ. نئی ٹرانسمیشن لائنز، گردشی قرضے میں ایک نمایاں کمی، نئے جوہری پلانٹ کا جو آغاز کیا گیا ہے اور انشاءاللہ جو شمسی توانائی کے لیے تیاری ہے قانونی طور پر وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں سرمایہ کاری متوقع ہے. تو یہ لے کر ہم انشاءاللہ اب اس پارلیمان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بجلی کے نظام میں مزید بہتری کے لیے صارفین کی بہتر خدمت کے لیے ہم نے اس دفعہ بہت انتظامات کیے. اور وہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے چند دن تھے مشکل کے جب ہیٹ ویو آئی اس دوران بھی ایک ریکارڈ نمبر پورے ملک میں ٹرانسفارمرز کا، تاروں کا ہم نے ان 5 دنوں میں تبدیل کیے. بجلی کا نظام ایک مستقل محنت مانگتا ہے جو ہم نے کی ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. جی کوشچنز جناب. جی جی دوسرا جو ڈسپوز ہے وہ مسلسل نقصانات وہ کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ڈسپوز ہیں کہ ان کے اپنے ایسٹ سے بھی ان کے نقصانات زیادہ ہوئے. تو اگر آپ وہ صوبوں کو دیں گے تو دوبارہ حکومت کے پاس جائیں گے تو انفیشنسیز بڑھ نہیں جائے گی. اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ اور لاسٹ میں سر کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ایک عام صارف اتنا بجلی کی قیمت پہ اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر رہا ہے جتنی بجلی کی قیمت نہیں تو اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی دیکھیے ایک مخلوط حکومت کی موجودگی میں جس قسم کے سخت انتظامی معاملات کی ضرورت ہے اس میں مشکل تھی. اب یہ توقع ہے کہ جو نئی حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام منتخب کریں گے اس میں وہ انتظامی عزم ہوگا، ول ہوگی کہ وہ یہ سخت اقدامات لے سکیں. یہاں بہت بڑے ایشوز ہیں، بہت بڑے جو ہیومن ریسورس کے معاملات ہیں ان میں ہمیں سخت اقدام اٹھانے ہوں گے. وہ ان 14 مہینوں میں کیونکہ فوکس اس بات پر تھا کہ جو 2000 یہ سب پروجیکٹس جو 5000 میگا واٹ ایڈ ہوا ہے سسٹم میں یہ وہ ہیں جو 2013 سے 18 تک کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں آغاز کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان میں رکاوٹ آ گئی. اب ہم نے وہ مکمل کر دی ہیں. تو ڈسکوز کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے اور انشاءاللہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو ضرور ٹیکل کریں گے. اس میں ہمیں جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں قانونی تبدیلی ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا نیا قانون ہے. SOE لاء جو ہے 2023 میں جو آیا ہے اس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ جیسے جیسے اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر ہمیں ڈسکوز کو مینیج کرنے میں آسانی ہوگی. جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے اس پر بہت تحقیق اور جستجو ہوئی ہے لیکن ہمیں اس بات کا سامنا ہے چیلنج کا کہ گرمیوں میں جو طلب ہے
وہ 30,000 میگا واٹ سے زائد کیا. اس سال بھی وہی جو عید سے پہلے کی ہیٹ ویو تھی اس میں بار بار 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پورے ملک سے جنریٹ ہوئی. تو ہمیں اب گرمیوں میں 30,000 میگا واٹ کی تیاری رکھنی ہے.